रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि अच्छी ही खबर है अभी तक के सब बचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो आजकल मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िंदगी दे सबको, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, कोई बुरी ख़बर ना आए। लेकिन जहाँ कहीं से भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, ऑफ कोर्स वही बात के तमाम मुसलमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक जिस्म की मानंद है, जैसे जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। तो आजकल तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है कि अगर कोई तकलीफ़ में है तो डेफ़िनेटली उसकी तकलीफ़ को हम भी उतना ही महसूस करते हैं। और हम उसके लिए कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि हम उसके लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और इस्तग़फ़ार करें। क्योंकि जब हम खुद इस्तग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ज़रूर कबूल करेंगे। इस वक्त यूँ लगता है कि जैसे हमारा रब हमसे नाराज़ हो गया, और उसको मनाने के लिए मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को मनाता है ना, तो अगर माँ नाराज़ होती है तो दूसरा बच्चा भी जाके कहता है देखे अम्मी उसको एहसास हो गया। अब वो कहते हैं कि वो नहीं करेगा या वो नहीं करेगी, अब आप छोड़ देना बात को, आप मान जाइए। बिल्कुल अभी वही सिचुएशन है और माँ मान जाती है। और अब भी हम सब मिलके जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर हमारी बात मान लेंगे, ज़रूर हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पूरी दुनिया में जो एक डिप्रेशन है इस वक्त और जो तकलीफ़ है सबको, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे दूर कर दे। और फिर मैं वही दुआ करूँगी कि या अल्लाह ये तो तेरे लश्करों में से एक छोटा सा सिपाही है, तो इसको हमसे दूर कर दे। या अल्लाह हमारे घरों से, हमारी औलाद से, हमारे खामंद, हमारे रिश्तेदार, तमाम मोमिन मुसलमान, तमाम दुनिया के इंसानियत, तमाम लोगों से अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको ख़त्म कर दे, इसको दूर कर दे और हमें माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि सूरत निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म देते हैं। अब पता चलता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि अब जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आएगा हम सब ने उस पर समीना व अताना करना है। और यही हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में भी दिया था कि जब पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को सुनते हैं तो जो मोमिन बंदे हैं वो फ़ौरन सुन के ये कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमने सुना और हमने अमल कर दिया। तो अल्लाह करे कि हम अल्लाह के मोमिन बंदों में शामिल हो जाएं। अभी लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि उसमें हमने बार बार ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। और फिर हमने ये पढ़ा है कि जो उलुल अमर का हुक्म मानने का है उसकी क्या कंडीशंस हैं, कि जब अगर कभी कोई तनाज़ा हो जाए आपस में तो फिर हमें वापस उसको अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले की तरफ लेके जाना है। और आज के ज़माने में हम क्या करेंगे इसके बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया था। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, उसी की कंटिन्यूशन है बेसिकली। अब देखिए कि इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बुला रहे हैं ना तो ऐसे लगता है कि ताज्जुब, हैरत जैसे नहीं होती कि अलम तरा इलल्लज़ीना, कि आपने ए नबी क्या आपने देखा इन लोगों को, यज़उमूना जो दावा करते हैं, अन्नहुम के बेशक वो, आमनू के वो ईमान वाले हैं, वो ईमान ले आए हैं, बिमा उनज़िला इलैका जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, व मा उनज़िला मिन कब्लिक और जो आपसे पहले लोगों पर नाजिल किया गया था। अब ये कौन सा ईमान है, ये कौन से लोगों की बात हो रही है? अब देखिए कि ये छोटी बात नहीं है। हम जब शुरू में कुरान पढ़ते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत है मुत्तकियों के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि मुत्तकी कौन लोग हैं, और उसकी जो पूरी लिस्ट दी थी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था, वल्लज़ीना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन कब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो ये कोई छोटी बात है, ये वो लोग थे जो ईमान वाले थे और जो मुत्तकी लोग थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। अब उनमें से कुछ लोग, उनकी निशानी क्या है बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, कि जो मुनाफिक हैं उन लोगों में जो मुंह से कहते हैं, यज़ुमूना जो है ना, ये आता भी इसी तरह जैसे मजम्मत के लफ्ज़ में आता है कि मुंह से अपने कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अब यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक के बारे में कैसे अहकामात दे रहे हैं, कि वो लोग जो अपने मुंह से कहते हैं कि वो ईमान लेके आए हैं और वो आपसे पहली जो बुक्स हैं और रसूल हैं उन पे ईमान लाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान ही है ना। अब वो करते क्या है कि अमली ज़िंदगी में क्या करते हैं, युरीदूना वो चाहते हैं, अन के यतहाकमू कि वो फ़ैसला ले जाएं, इला तागूती तागूत की तरफ।
तागूत किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहूदियों का सरदार था काब बिन अशरफ, उसके बारे में यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तागूत की तरफ कह रहे हैं। और आजकल की ज़िंदगी में हम देखें तो हम अपने फ़ैसले दूसरों की अदालत से जाके करवाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले इस आयत का शान नुज़ूल बता दूँ कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ था कि दो लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। एक मुसलमान था और दूसरा जो था वो यहूदी था। अब यहूदी को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फ़ैसला हक़ पे करेंगे, और वो ठीक भी था। उसको ये पता था कि ये मेरे से ज़्यादती कर रहा है ये बंदा, और ये मेरी ज़मीन का कोई मामला था जिस पे उनकी लड़ाई थी। अब यहूदी जो है वो मुसलमान को इसरार कर रहा था कि फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाते हैं, और मुसलमान जो था वो ये इसरार कर रहा था कि हम फ़ैसला जो है वो काब बिन अशरफ से करवाते हैं क्योंकि वो भी तुम्हारा सरदार है। अब देखिए ये उन दोनों में बात हो रही है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया। आयत आ गई उसके बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही कर दी कि देखो ये कैसे फ़ैसले कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हाकिम थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि वो अपने फ़ैसले जब तक वो नहीं लेके जाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आगे आ जाएगी इसके बारे में भी इसी आयत में। तो उसकी वजह क्या थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो मदीना में आने के बाद, क्योंकि एक तो वहाँ से महाजिर आए थे, अब मदीना में ख़ुद से जो लोग रह रहे थे औस और खिजरत के लोग थे। खिजरत और औस में इतनी लड़ाई होती थी कि आपस में कितने साल तक ये आपस में लड़ रहे थे। और अब क्या था कि आखिर में तंग आकर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हम अपना दोनों कबीले एक मुश्तरक अपना एक बना देते हैं सरदार, और हम उसके फ़ैसले मानेंगे, हम उसकी बात सुनेंगे। अभी उसकी ताजपोशी होनी थी जो कि अब्दुल्ला बिन अबी है। अब्दुल्ला बिन अबी सबसे पहले कहते हैं सबसे बड़ा मुनाफिक जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो था, और उसने अपने पीछे जितने भी लोग थे, क्योंकि डेफिनेटली उसकी फॉलोइंग थी, क्योंकि लोग तो पहले से उसको जानते थे और उसको सरदार बनाने वाले थे। अब उतनी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ जाते हैं, लोगों का पूरा ध्यान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया। तो इसके दिल में वो ख्वाहिश भी थी कि मैं सरदार बनने वाला था, अब लोग इनके पीछे लग गए, अब इनकी बात मानते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़तरा था कि अब वो मदीना में तो आ गए हैं, लेकिन जो मक्का के लोग थे वो उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ से उनको ख़तरा ही था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि वहाँ पे जो महाजिर थे जो अपने साथ उनके आए थे, और फिर उसके बाद जो मदीना के रहने वाले कबीले थे और जो यहूद का कबीला था, इन चारों लोगों के साथ एक मुआहिदा कायम किया था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि, और इन सब ने आपस में मुआहिदा किया था कि अगर बाहर से कोई दुश्मन हम पे हमला करेगा तो हम सब मिलके अपनी हिफाजत के लिए उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, और अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात होगी तो हम सब आपस में, कोई भी जैसे यहूद की लड़ाई हो जाती है, औस और खिज़रत से हो जाती है, या महाजिरीन का कोई मसला ऐसा आ जाता है, तो हम सारे कबीले, ये चारों के चारों लोग मिलके अपना फ़ैसला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएंगे जो कि हाकिम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सब ने इकट्ठे होके ये फ़ैसला किया कि हमारे फ़ैसले इनके पास हम जाके करवाएंगे। अब यहाँ पे वही बात आ रही है कि जब ये फ़ैसला कराने का वक्त आया तो जो मुसलमान था उसको पता था कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है, तो उसने यहूद को कहा कि मैं तुम्हारे उसके पास जाता हूँ। अब्दुल्ला जो उसका काब बिन अशरफ था जो यहूद का सरदार था, अब वो जो था वो सूद का कारोबार किया करता था, और कहते वो इतना जालिम होता था कि सूद की वजह से वो लोगों के जो गरीब लोग होते थे मदीना के, जो औसन खिजरत के लोग थे और छोटे छोटे कबीले थे, जब वो सूद पे पैसे लेके जाते थे या हथियार लेते थे या जो भी उनको ज़रूरत होती थी, तो वो उनके बच्चे गिरवी रख लेता था और उनसे वो काम करवाता था, और फिर आखिर में क्या करता था, उनकी बीवियों को, उनकी औरतों को, उनकी बेटियों को गिरवी रख लेता था, और इतना जुल्म होता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सूद की आयत आखिर में बिल्कुल इस्लाम की आई हैं हज्जतुल अलविदा के मौका पर, तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इसका मना किया था, तो द रीज़न वाज़ कि सूद जो लेने वाले थे वो किस तरह से लोगों को तबाह कर देते थे और लोग वो नहीं दे सक रहे होते थे, तो उसके बारे में फिर वो सारे अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उतारे थे। अब यहाँ पे क्या था कि जब उनका फ़ैसला वो जो यहूदी था उसने कहा कि नहीं, जब हाकिम वो हैं तो हम उनके पास ही चलते हैं फ़ैसला कराने, और उसके दिल को तसल्ली भी थी। अब वो जब उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फ़ैसला लेके आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़ैसला करते हैं कि ठीक है, अब ये सारी बात तो उन्होंने सुनी और उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान जो है वो गलत है, और फ़ैसला उन्होंने यहूदी के हक़ में दे दिया।
اب جب ان کے حق میں فیصلہ ہوا تو مسلمان جو تھا اس کو یہ تھوڑا سا وہ چلاکی کر رہا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو ہاں ٹھیک ہے ہم مطلب انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن میرا خیال میں ہم پھر ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروا لیتے ہیں, ہم جو ہے کعب بن اشرف کے پاس سے آتے ہیں. یہودی نے کہا کہ نہیں, جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو کیسے جا سکتے ہیں. ایک دو دن کے بعد پھر اس نے یہودی کو کہا, اس مسلمان نے, کہ دیکھو ہم ایک دفعہ حضرت عمر جو تھے, حضرت عمر اس وقت مدینہ میں ہی تھے نا, تو ہم عمر سے بھی جا کے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. اب اس فائنلی کہتے ہیں کہ وہ یہودی جو تھا اس نے کہا کہ اب یہ اتنا پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے اگر تم نے نظر ثانی کرانی ہے, اس کو پتہ ہی تھا میں ٹھیک ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ یہ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے. اب جیسے ہی حضرت عمر باہر آئے اپنے گھر کے, انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو یہودی نے بتایا کہ ہم ایسے ہمارے درمیان میں یہ مسئلہ ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے فیصلہ لے کے, اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, لیکن یہ فیصلہ نہیں مان رہا, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں. اس کو یہ تھا کہ شاید کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ کہے جی چلو تھوڑا تم لے لو, تھوڑا یہ لے لیتا ہے, یا کچھ بھی درمیان کا کوئی راستہ نکل آئے گا. حضرت عمر نے غور سے سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے. مسلمان سے بھی پوچھا, اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ شاید آپ کوئی نظر ثانی کریں. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو. اندر گئے اور جا کے تلوار نکال لائے. اب حضرت عمر کا غصہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور باہر آ کے اس تلوار سے انہوں نے وہ مسلمان جو تھا اس کا سر قلم کر دیا. اب جیسے اس کا سر قلم کیا تو پورے مدینہ میں ایک شور پڑ گیا کہ یہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا. اب بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضرت عمر کو بلایا کہ یہ کیا ہوا, کیا کیا تم نے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ فیصلہ آپ نے کر دیا تھا, اور اس کے باوجود کہ آپ نے فیصلہ کر دیا, یہ میرے پاس آیا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ میں آپ کے فیصلے پہ نظر ثانی کروں, اس کا یہی سزا ہونی چاہیے تھی. اور ابھی یہ اسی معاملے پہ بات کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی جو اگلی 2-3 آیات آئیں گی, جس میں آپ اس بات کو اچھے سے سمجھو گے کہ جب ہم فیصلے سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اور سے مشورہ کیسے کر سکتے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کے فیصلے کر دیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, تو اس کے بعد ہم کسی اور سے پوچھیں گے جا کے, اور پھر اس کی سزا کیا ہے؟ یہ مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا. اب آپ جب آیت پڑھیں گے تو آپ اس کو اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو پہلے پوری وہ ایک سٹوری سنا دی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور وہ اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کے پاس. وقد اور تحقیق امرو, وہ حکم دیے گئے تھے ان کے یکفرو, کہ وہ کفر کرے بھی اس کا, جبکہ ان کو پہلے ہی قرآن میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ یریدو, اور وہ چاہتا ہے کون کہ جو فیصلہ کرانا ہے, وہ یریدو اور وہ چاہتا ہے الشیطانو, اور شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم, کہ وہ گمراہ کر دے ان کو ضلالا بعیدا, دور کی گمراہی میں اس کو گمراہ کر دے. اللہ اکبر. کہ دیکھیے کہ ہوتا کیا, اب دیکھیں کہ ہوا کیا تھا جب ہوا تھا انگریزوں کا زمانہ آیا تھا, مغلوں کا زمانہ جب ان کا زوال آیا تھا تو انگریز آگے تھے وہاں پہ, انہوں نے دونوں حکومتیں قائم کر دی نا. ایک تو انگریزوں کی حکومت اپنی وہ تھی جو عدالت تھی, اور ایک انہوں نے مسلمانوں کی شرعی عدالت بھی رکھی کہ ٹھیک ہے جس نے اس میں فیصلہ کرانا ہے وہ کرا لے, جس نے اس میں فیصلہ کرانا ہے وہ کروا لے. اب بہت سے مسلمان جاگیردار جو تھے نا, اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ جا کے سارے اپنے فیصلے جو ہیں, اور کیونکہ نواب تھے جاگیردار تھے, ان کو غلط طریقے سے جائیدادیں بھی ملی ہوئی تھی, حکومت کو جس نے خوش کیا تھا جس طرح سے تھا ان کو وہ ملے ہوئے تھے, ان کو جائیدادیں تقسیم کرتے وقت انہوں نے فیورٹزم کیا ہوا تھا. اب جب ان کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو وہ کہاں جاتے تھے؟ انگریز کے پاس جاتے تھے, اس لیے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے, ان کو زیادہ میرات مل جائیں, ان کو زیادہ فائدے مل جائیں. اور اس وقت کی بات ہے کہ جب اس وقت مفتی, ان کا نام تھا مفتی صدر الدین, یہ بہت قابل بہت عالم تھے, تو انہوں نے وہ گورنمنٹ کی جاب قبول کی تھی, تو اس وقت کے جو دوسرے علماء تھے نا ان کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے.
وہ کہتے تھے کہ جو انگریز سے فتویٰ جا کے لے لے گا وہ مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن لوگ کہاں سنتے ہیں، دے ڈونٹ کیئر، مرتد ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. آج تو ہم فیصلہ کرا کے دیکھیں. اب بعض جگہ پہ ایسا ہے کہ جہاں پہ صرف امریکن جیسے رولز ہوتے ہیں تو وہاں تو ہم کو وہ فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ اسلامک حکومت بھی ہے اور وہاں پہ دوسرے رولز بھی ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وہ ایکسیپٹ کر لو یا وہاں پہ جاؤ. تو وہاں پہ اگر مسلمان ہوتے ہوئے ہم دوسری گورنمنٹ کے پاس، فار ایگزامپل طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی نے یہ بات مجھ سے کہی کہ وہ طلاق کا مسئلہ تھا تو میں تو جا کے دوسری عدالت میں گئی تھی، تاکہ کیونکہ ان کی عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد آدھا آدھا ملتا ہے. دنیاوی لحاظ سے ان کو اس میں فائدہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے. اب کہاں اللہ کا حکم ہم چھوڑ کے اگر ہم یہ حکم مانتے ہیں اور ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اسلامک گورنمنٹ کے اسلامک جو عدالت ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہ نہیں جاتے ہیں، تو کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ آپ دیکھیے وہ جو مغلوں کے زمانے میں جنہوں نے ایسے کیا تھا وہ جاگیردار تو مر گئے نا، قبروں میں چلے گئے. تو اب قبروں میں جا کے کیا ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح سے انگریزوں کے قدم جمائے تھے، کیسے ان کی وجہ سے آخر میں کتنی مشکلیں پڑی تھی اور آنے والی نسلوں کو کتنی تکلیف ہوئی تھی. ہم اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، چھوٹے فائدے کے لیے ہم اتنی بڑی چیز جو آخرت ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 61. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں تعالوا کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، يَصُدُّونَ، کہ وہ روکتے ہیں، انکا، آپ سے، وہ رکتے ہیں یا روکتے ہیں آپ سے، صدودا، رک جانا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں نا، ان کو سب پتہ ہے کہ لوگ کیا کریں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں اور بزی ہیں، اب ہماری تھوڑی تھوڑی باتیں تھوڑی دیکھ رہے ہوں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو دیکھو، یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقین. منافقین کون ہیں؟ مسلمانوں میں سے ہے نا، اور وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اچھے بنیں. ان کو یہ دل ہوتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہمیں اچھے ملیں اور لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن ان کے عمل ویسے نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ شروع میں پڑھ کے دیکھیے گا پہلا سپارہ، اور آپ اس کا وہ میرا لیکچر سن کے دیکھیے گا جس میں ہم نے منافقین کے بارے میں بات کی تھی، اور اتنا خوف آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. ربنا لا تجعلنا منہم، کیونکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ بھی کھولا ہے نا. جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے. اب دیکھیے اس میں اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، دیکھو قرآن کی طرف آؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے ایسی حرکتیں نہ کرو. تو جو منافق ہے نا وہ رک کر، ان کا دل ہی نہیں ہوتا، وہ جیسے کہ ہاں ٹھیک ہے، بس اگر بلاتے ہیں ان کو، دیکھو وہاں پہ قرآن کلاس ہو رہی ہے، اچھا نہیں میرے تو بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو میری میڈ کا ٹائم ہے، اس وقت تو میں سوتی ہوں، اس وقت تو میں اٹھتی ہوں. ان کا دل ہی نہیں چاہتا. وہ کوشش کرتے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ اس راستے سے خود بھی رک جائے اور وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یار اب تم کیا سارا وقت یہی کرتی رہتی ہو. ہوتا ہے نا ایسے کہ اب تم سارا دن یہی کرتی رہتی ہو، اب تمہاری تو لائف سٹائل ہی بدل گیا، تمہاری زندگی میں فن ہی ختم ہو گیا، اب بس کرو نا، اب کتنا کرو گی، تم نے سب پڑھ لیا، کافی ہو گئی. اور باقاعدہ مذاق کرتے ہوئے تانا دیتے ہیں اور اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رائیتا، کہ آپ دیکھتے ہیں المنافقین، منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ رک کر آتے ہیں اور وہ رک کر سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کس طرح سے آگے جائیں، یہ مصیبت ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. وہ اپنے بہانوں کو بھی اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بہانہ ہے. فَكَيْفَ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَيْفَ، تو کیا ہوتا ہے، اِذَا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتاً، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم،
جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی. تو کیا ہوگا جب وہ مصیبت آتی ہے. اب یہ کون سی مصیبت کی ذکر ہو رہا تھا کہ جب وہ حضرت عمر نے اس کا سر قلم کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان پہ اب یہ مصیبت آئی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی, خود ہی یہ چل کے ادھر گیا ہے, خود ہی سے جا کے اس نے پوچھا, اور حضرت عمر نے تو یہی کرنا تھا اور کرنا بھی چاہیے تھا کہ نبی کے فیصلے کا انکار کر دیا. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں. ہم منہ سے نہ بھی کہیں, ہم کیسے دل سے انکار کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں, ابھی کبھی آپ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں, جیسے ہم کبھی کسی درس پہ جاتے ہیں نا, اللہ اکبر, تو ہم وہاں پہ کوئی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں کیونکہ وہ روح کی غذا ہوتی ہے نا, تو اچھا بہت لگتا ہے کہ کنیکشن بھی لگتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن جب ہم احکامات سنتے ہیں نا, وہ ٹھنڈے ٹھنڈے درس تو بہت اچھے لگتے ہیں, وہ پھر سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے, چلو جی ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن جہاں احکامات کا ذکر آتا ہے نا, مین مشکل وہاں پہ ہوتی ہے. سورۃ بقرہ, سورۃ النساء, اس میں تو احکامات ہی بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو جب احکامات کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنے قدم روکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور جو انہوں نے اپنے قدموں سے, اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آیت آپ کو یاد ہے جو میں آپ کو بار بار سناتی ہوں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان, تجھ پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تجھے تکلیف میں ڈالوں, میں تو تیرے بہت سے گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. آج کی زندگی میں, آج کل کے دور میں, آج کل کے دنوں میں یہ آیت اتنی خوف زدہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تجھے اتنی تکلیف میں ڈالوں. تو اپنے اعمال تو دیکھ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. ثم پھر جاؤکا, وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس, یخلفون, قسمیں کھاتے, باللہ, اللہ کی قسمیں کیا کہتے ہیں کہ ان نہیں اردنا, ہم نے ارادہ کیا, الا مگر احساناً, بھلائی کا, و توفیق کا, اور مطلب ملاپ کا, کہ یہ بیچ کا راستہ کوئی نکل آئے. دیکھیں منافق جو ہوتا ہے نا, اب اس کو یہ پتہ ہے جب اس کی منافقت کھل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس لیے ایسے تھوڑی کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے, میں تو اس لیے گیا تھا کہ کوئی بیچ کی بات نکلے, کوئی کچھ اس کے حق میں فیصلہ, کچھ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے, تو اس طرح سے ہو جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کھول کے کہ تم پہ جو مصیبت آئی ہے تو یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب اس کا قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیات اتر آئی, تو انہوں نے کہا, کیونکہ اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے دیت کا کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں, لیکن 100 اونٹ اور بے شمار رقم تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم کیونکہ اس زمانے کا رول تو یہی تھا نا کہ جو ایک کو قتل کرتا ہے ایک کو, تو اس کی سزا یہی ہے کہ دوسرے کو قتل کیا جائے, جو کہ آج بھی یہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر دیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہے, اور اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت بڑا عزم الامور میں چلا جاتی ہے بات. تو جب پھر انہوں نے یہ کہا تھا, تو پھر جب یہ آیت اتری تھی تو اس کے بعد دیت نہیں دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی مصیبت اپنے ہاتھ سے لے کے آیا تھا, اور اللہ کا یہ حکم ہے, ان اللہ, بے شک آگے کیا تھا, ہاں جاؤ کا آتے ہیں آپ کے پاس, یخلفون, قسم کھاتے ہیں, باللہ, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم بھلائی کریں, اور ہم کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ملاپ کا کوئی طریقہ نکل آئے. اولئک, یہی ہیں وہ لوگ, الذین, وہ جو, یعلم اللہ, کہ جن کو ظاہر کر دیا اللہ نے. دیکھیے اللہ جب ظاہر کرتا ہے نا, آپ حیرت آپ کو ہوگی اس بات سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ پردہ ہی پڑا رہتا ہے. آپ چلیے دوسروں کو نہ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے, یا رب العالمین, یہ آپ کا ہی حوصلہ تھا کہ آپ نے ہمیں ظاہر نہیں کیا, ہمارے یہ گناہوں کو ظاہر نہیں کیا. اگر آپ ظاہر کر دیتے تو یہ لوگ جو ہماری اتنی عزت کر رہے ہیں, ہمارے بچے, ہمارا خامد, ہمارے گھر والے, ہمارے دوست, ہمارے فیملی والے سارے, یا اللہ یہ تو ہمیں منہ بھی نہ لگاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ کب ہٹاتے ہیں, جب اس بندے کی عادت بن جاتی ہے. آپ دیکھیے پہلی غلطی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید معافی کی کوئی بندہ معافی مانگ لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. سیکنڈ غلطی پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں.
तीसरी मर्तबा जब इंसान वो होता है ना, वो फासिक के लेवल पे पहुंच जाता है कि अब जो भी है, हु केयर्स, मुझे किसी ने क्या कहना है, मैं जो मर्जी करता हूँ, जुल्म की इंतहा कर देते हैं लोगों पे, फिर अल्लाह ज़ाहिर कर देता है। जब भी कोई ज़ाहिर हो ना किसी का गुनाह, तो आप ये सोचा कीजिए कि ये पहला गुनाह नहीं था उसका, ये इसने पहले से ही वो ऐसी चीज़ें कर रहा था, ये अब अल्लाह ने आके खोल दिया क्योंकि अब खोलना ज़रूरी था। अब भी अगर पर्दा पड़ा रहता तो ये पता नहीं कितने लोगों पे कितना जुल्म कर जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहीं कहते हैं कि वही लोग है, यालमुल्लाहु, जिस जानते हैं अल्लाह, ज़ाहिर कर दिया अल्लाह ने, माफ़ी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में था, उनके दिलों में जो नफाक था ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि अल्लाह तो उनके दिलों का हाल जानता है। अब उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हम लोग अब एक सोसाइटी में रहते हैं और हम गुमान जो करते हैं, हम तो ज़ाहिर पे गुमान करते हैं ना, हमें नहीं पता दिलों के हाल क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसका, कौन अल्लाह के कितने महबूब है, कौन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितने नज़दीक है, हमें ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ नज़र आती है, हम उसी के लिए अपने दिल में किसी की इज़्ज़त भी बैठा लेते हैं, किसी से दूरी भी कर लेते हैं, या इस तरह से। तो अब देखिए कि अल्लाह इसके बारे में क्या कह रहा है कि अब हमें पता है कि ये बंदा मुनाफ़िक़त कर रहा है। हम कह नहीं सकते, किसी को इजाज़त नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, लेकिन अब दिल को पता लग रहा है कि इसका अमल तो ऐसा नहीं है। ये मुँह से कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन देखो हरकतें ऐसे कर रहा है कि गैर मुस्लिम देख के शर्मा जाएं कि ऐसे मुसलमान होते हैं, लेकिन अब उसको कहते हुए भी लगता है ऐसे। तो अब हम क्या करें? क्या फिर दिल में ये भी डर होता है कि क्या अगर हम इसके साथ ऐसे ताल्लुकात रखते हैं, मिलना जुलना सारा कुछ करना, तो क्या हमें गुनाह तो नहीं होगा? फिर हमें ये भी डर लगता है कि वो वातवस्सौ बिल हक़ की वातवस्सौ बिस सब्र जो हमने पढ़ा है, कहीं ये तो नहीं होगा कि अल्लाह हम उसमें पकड़े जाएंगे। क्योंकि देखिए तकवा के भी लेवल्स होते हैं, ईमान के भी लेवल्स होते हैं। जब हम एक मंजिल पे आते हैं, फिर हमें दिल चाहता है कि हम और नेक काम करें। जब हम उस मंजिल पे जाते हैं, फिर हमें होता है कि हम और नेक काम करें, और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें छोटी छोटी चीज़ें जो पहले हमें नज़र भी नहीं आती थी, फिर हमें वो नज़र आनी शुरू होती हैं। फिर हमें अपने रब को मनाने के लिए ना जो चीज़ें सोचते हैं कि कहीं मैं ये गलत तो नहीं करी, तो फिर दिल में थोड़ा सा थोड़ी सी दर्द होता है, थोड़ा सा घुटन का एहसास होता है कि ये ठीक पता नहीं मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं कहती हूँ ना, सदके जाऊँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का जवाब भी दे देते हैं कि देखो तुम ऐसे करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो तुम ऐसे करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि कुरान हमारी ज़िंदगियों में खुल गए हैं। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि हम अहलुल कुरान हैं। अहलुल कुरान कौन होते हैं? जो अहलुल अल्लाह है, जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं ना, ये ख़ानदान के लोग होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला साहबा ने पूछा था कि अल्लाह का भी कोई अहल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, जो अहलुल कुरान है वो अहलुल अल्लाह ही तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप इस वक्त भी जो सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुनते हैं, जो किसी भी मीडियम पे सुन रहे होते हैं, और ना सिर्फ मैं इस वक्त जो तफसीर कर रही हूँ, किसी भी आप आलम को सुनते हैं, किसी को भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलुल अल्लाह हैं। ये बड़ी बात है। और फिर देखिए कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बता रहे हैं कि हल क्या है, कि अगर मुनाफिक आपके ऊपर उसकी मुनाफिकत खुल जाती है तो क्या करना है? फ़आरिद अन्हुम, बस आप इराद कीजिए उनसे। इराद कहते हैं इग्नोर करना, कि आप इग्नोर कर दें, को छोड़ दें। आरिद मतलब कुछ देर के लिए उनको छोड़ दें, इग्नोर करें, उनके पीछे ना पड़ जाए। कि उनको जलील कर रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं, उनको इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है उनको। फ़आरिद अन्हुम, तो आप इराद कीजिए उनसे। वाइज़हुम, और उनको नसीहत कीजिए। देखिए कि अब क्या था कि उनको नसीहत भी करनी है। वकुल लहुम, और कह दीजिए उन्हें। देखिए बड़ी गौर की बात है। वकुल, और कह दीजिए, लहुम, उन्हें, उनको कह दीजिए, सारी दुनिया को नहीं कहना। फ़ोन उठा के नहीं कहना कि देखो फ़लाँ बंदा जो है ना, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, या फ़लाँ दोस्त का तुमने देखा है ऐसे बनती है, इतना देखो इसकी तो हरकतें ऐसी हैं, इसके तुमने कपड़े देखे थे कैसे पहनती है, देखो ऐसे वाली हरकतें कर रही है, या कॉमन जैसे हम बातें कर रहे होते हैं। तो नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इवन तो आपको पता है कि वो मुनाफिक है, आपने करना क्या है कि थोड़ा इसको इग्नोर कर दो। उसका जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, उसको नसीहत करो, आराम से नसीहत करो, उसको बताओ ये बात कि देखो ये चीज़ गलत है,
تم یہ منافقت نہیں کرو. ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ لفظ دل کو بڑے درد ہوتی ہے سن کے بھی کہ یہ اس میرے بارے میں ایسے کہہ دی، تو وہ لفظ نہ یوز کریں. دیکھیں حکمت یہی ہوتی ہے کہ کس وقت ٹھیک وقت میں ٹھیک لفظ بھی استعمال کرنا، کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ کہا ہے نا وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کرو انہیں، اور صرف انہی سے. دیکھیں جب کبھی کسی کو نصیحت کرنی ہو نا، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جب ہم 1 to 1 کسی کو نصیحت کریں گے ان کو کبھی بری نہیں لگتی. ہمیشہ آپ کو جب بدتمیزی سے کوئی جواب دے گا یا آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا یا باڈی لینگویج سے آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کو گروپ میں یا کسی اور کے سامنے آپ اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرو گے، یا آپ ان کو کسی اور کے سامنے کوئی ایسی نصیحت کرتے ہو جو اس کا وے آف لائف ہے. ہمیشہ جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی نا تو آپ کبھی اس کو دوسروں کے سامنے اور رسوا نہیں کریں گے. آپ پہ یہ ہوگا کہ آپ 1 to 1 اس سے بات کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اور بھی خوبصورت بات کرتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ، اور انہیں کہہ دیے فی انفسہم قولا بلیغا، کہ ایسی بات جو دل کو نرم کرنے والی ہو. اللہ اکبر، کہ ان سے ایسی بات کرو جو ان کے دل کو نرم کر دے، کسی طرح سے وہ اللہ کا پیغام کو سمجھ جائیں اور وہ دوزخ سے بچ جائیں کسی طرح سے. کیونکہ حق ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، اللہ کا سب حکم حق ہے، اور قیامت بھی حق ہے اسی طرح سے. اور جو قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تو فیصلے کرے گا انصاف کی بنا پہ، انشاءاللہ ہماری امید ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہی تکلیف اگر ہمارے دل میں ہوگی نا، آخرت کا ڈر ہوگا، تو پھر ہم قولاً بلیغا کریں گے کہ ایسی بات ان سے کہیں گے جو ان کے دل میں اتر جائے، اور وہ کسی طرح سے وہ چیزیں چھوڑ دیں جو ان کو نقصان دے رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نقصان دے رہے ہیں. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. ہم کریں آیت نمبر 64، اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر لیطاع بِإِذْنِ اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اس جب ظالموا، ظلم کرتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، تو وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، تو پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم رسول، تو بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، لوجدو، تو البتہ پاتے اللہ کو، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والا. اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں نا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا. کہ دیکھو اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہوتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر، اگر انہوں سے منافقت ہو گئی تھی، اگر انہوں نے گناہ کر لیا تھا، انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر لی تھی جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، تو وہ آتے آپ کے پاس. وہ آ کے کیا کرتے؟ سب سے پہلے دیکھیے ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کریں، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے لیے دعا نہیں کریں گے تو دوسروں کی دعا بھی اس طرح سے نہیں لگتی ہے. کیونکہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کی کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، تو وہ بخشش مانگے جو آپ کے پاس آئے ہیں گناہ گار، وہ بخشش مانگے اللہ سے. دیکھیے، اور پھر واستغفروا لہم، اور پھر وہ بخشش مانگے ان کے لیے، رسول، اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے نا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، اب ایسا کیوں تھا، یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے بیٹھے ہی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے اپنی امت کے لیے یا صحابہ کے لیے جس سے غلطی ہوئی تھی. اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ پہلے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے. اب وہ لوگ جو طاغوت کے پاس فیصلہ کرانے گئے تھے، اب ان کو اپنی بخشش کے لیے، اپنی اس غلطی کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب کہاں آنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑے گا. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا اسی کے مطابق ہوتی ہے.
کہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے پہلے خود اپنے لیے بخشش مانگتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگتے تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ اب دیکھیے توبہ کا تو میں ایک صورت میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک آیت کا تفسیر میں تھا کہ صحابہ نے جب پوچھا، جب وہ لوگ مکہ والے جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی مکہ کے رہنے والے کفار مکہ کی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بدعا مانگ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ بدعا کیا مانگ رہے تھے کہ یا رب العالمین اگر ہم غلط ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کا کانفیڈنس لیول ذرا دیکھیے، یہ مکہ کے لوگ تھے جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں، رائٹ؟ اور کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے نہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے نا، لیکن اس کے ساتھ ان میں بدعات آ گئی تھی، انہوں نے بت لے کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا ان کو ہم منائیں گے تو یہ اللہ، یہ نیک لوگ تھے ان کے زمانے کے، تو یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ وسیلہ بناتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ، ایک عبداللہ بن ابی جو تھے ان کے پاس گئے، مکہ کے لوگوں کے پاس، اور ان کے ساتھ کعب بن اشرف تھے۔ اب یہ دونوں جب مکہ کے لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیجن ہے نا، اسلام جو یہ کہتے ہیں، اب یہ تو اتنا پھیل رہے ہیں، یہ تو اتنی ترقی کر رہے ہیں، تو اب یوں کرتے ہیں کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، رائٹ؟ تو ہم لوگ تو اندر ہیں، مدینہ کے اندر تھے نا یہ یہودی، تو ہم اندر ہیں، ہم اندر سے حملہ کریں گے، اور جو رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں نا عبداللہ بن ابی، کیونکہ یہ تو بالکل ہی اندر تھا، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو اندر ہوں، میرے فالوورز بھی ہیں، تو ہم اندر سے حملہ کریں گے تو ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیں گے۔ اب ابو جہل اور ابو سفیان ادھر سے ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تو تم ایسے کہہ رہے ہو، ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تمہارے تو بہت سے لوگ پہلے بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ تم ہمیں ایسے کہہ رہے ہو ہم وہاں جائیں تو تمہارے لوگ تمہارا ساتھ نہ دیں۔ تو اب انہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور ہم کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم اپنے لوگوں کو لے کے ہم اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے عہد پہ قائم رہیں گے، ہم حملہ کریں گے تم بھی کرنا، تو اس طرح سے ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اب جب یہ عہد ہوا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کعب بن اشرف سے، کیونکہ یہودی جو تھے یہ اہل کتاب بھی تھے، ان کے پاس تو رسول بھی آتے تھے، تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ تم تو اہل علم ہو، تمہارے پاس پہلے سے کتاب ہے، تو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو نبی کہتے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ٹھیک بات کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم زیادہ ٹھیک ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اچھا تم what is the difference between these two، کہ تم کیا کرتے ہو اور وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہم تو اللہ کے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں، ہم جو حج کرنے آتے ہیں ان کو ستو پلاتے ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں اور ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کہا، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ علم کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں تم ہی ٹھیک ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان نے کعبہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی سب لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم جھوٹے، ان کا کانفیڈنس یہ تھا ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم جھوٹے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اور یا رب العالمین اگر تو یہ نبی کہتا ہے اپنے آپ کو اگر یہ جھوٹا ہے تو جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ ساری جو بدعا مانگتے ہیں جیسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ بدعا اپنے لیے جو مانگ رہے ہیں نا، میں اس لیے ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتا کہ ان کے اندر رسول ہے ابھی، اور رسول کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سینٹنس جو قرآن میں تھا کہ یہ اپنے لیے جب تک اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نمبر بھی دوں گی، میں آئی تھنک 25 پارہ میں جو میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ استغفار کرتے، تو جب ان میں سے جو لوگ مسلمان جب ہوئے تھے
تو صحابہ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، تم کیا استغفار کرتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ عادت تھی کہ ہم جو بھی اپنا روز کا کام کرتے تھے، لیکن رات کو سونے سے پہلے ہماری یہ عادت تھی کہ ہم استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے تھے کہ یا رب العالمین، ہمیں جو بھی ان کا اپنا لینگویج ہوگی جس سے بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں گے، استغفار کر کے ہم لوگ سوتے تھے۔ میں جب یہ آیت پڑھی تھی میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے۔ اب دیکھیے اگر کافر کی استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لے، اور پھر ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو اس طرح سے نہیں مان رہے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ ہماری استغفار ضرور سنیں گے۔ اتنی تسلی ہوئی اس آیت کو پڑھ کے، اتنا دل خوش ہوا کہ میرا رب تو ہماری ہم استغفار کرتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ دیکھیں بھول جاتے ہیں نا یہ چیزیں۔ استغفار کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا، آپ دیکھیں قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو میری فیورٹ آیت میں سے ہے کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گناہ تو ساری دنیا کے سامنے کر لیتا ہے نا بندہ، لیکن جب توبہ کرنے کا وقت ہے تو آپ ایک کمرے میں جا کے اللہ سبحانہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگتے ہو، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا، اب توبہ کرتے ہو۔ اور وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وہ دونوں جو عرش والے اور گھیرا ڈالے ہوئے، وہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ نہ صرف اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے توبہ کرنا؟ اب حضرت نوح کا قصہ پڑھ کے دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھیے کہ انہوں نے اپنے رب سے جب دعا کی تھی اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا، اے میری قوم تو استغفار کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو آسمان سے مسلسل مدرار کہتے ہیں، بارش جو قطرہ قطرہ آتی ہے، اور ایکچولی بارش جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہونے کا، کہ اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں باغات عطا کر دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بیٹے عطا کرے گا۔ پوری لسٹ جب ہم پڑھتے ہیں کہ استغفار کرنے کا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا علاج استغفار ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ قبول کریں گے، اور ہمیں وہ نوازیں گے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ لیکن ڈر یہ لگتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا جب سمجھ آتی ہے کہ شرط ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ کہہ دیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ ہم تو تیرے آگے بک گئے ہیں نا، تو اب بس ہمیں جس راہ پہ چلانا ہے آپ چلا دیجئے، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ کس کا رنگ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کون سا رنگ تمہیں پسند ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ اللہ کا رنگ تو سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ تم کو کون سی ماڈلز کا رنگ چاہیے، تم کس کے رنگ میں ڈھلنا چاہتی ہو، کون سی ڈیزائنر کے کپڑے پہن کے تمہیں لگے گا کہ میں ویسی لگوں گی، کون سا میک اپ کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم ویسے لگو گے، کس کے رنگ میں تم اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رنگ میں ڈھل کے تو دیکھو، اللہ کبھی تمہاری بے قدری نہیں کرے گا۔ تم ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلو، اللہ 10 قدم تمہارے آگے چلتا ہے۔ تم مانگ کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑے گا کہ تمہیں عطا نہ کرے۔ تم جھک کے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے جھکا دے گا۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے دیکھو، وہ وعدہ نہیں پورا کرے گا کیا؟ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم استغفار کر کے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو جنتیں بنا دے گا تمہارے لیے۔ ہم ہی دیر کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے رب کو کیسے منائیں گے، وہ تو اتنی آسانی سے مان جانے والوں میں سے ہے، بہت آسانی سے مانتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جو اس محفل میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو طالب علم ہیں، جو اللہ کا
علم سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں ان کے لیے کون بخشش کی دعا مانگتا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کے جو آسمان و زمین میں اللہ کی مخلوق آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، جو چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، جو مچھلیاں پانی کے اندر، کیا آپ گن سکتے ہیں ان کی تعداد؟ اللہ کی دیکھیے کیسے کیسے، اللہ کی ہوا دیکھیے، اللہ کی مخلوق تو دیکھیے، چاند، سورج، یہ ستارے، یہ پوری اللہ کی مخلوق، یہ ریت کے ذرے آپ دیکھیے، ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں گے جس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پورا قرآن ختم کیا کہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنا بھاگ رہے تھے، کتنا بھاگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہیں کہ ہم نے عہد کیا کہ نہیں کیا، ہم نے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، اور ہماری کوششیں کتنی سی ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی کوششیں آپ دیکھیے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کوشش سے دنیا میں کیا فرق ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نیک عمل کرنے سے ہماری ارد گرد سوسائٹی میں کتنا فرق پڑے گا، کتنا نہیں پڑے گا۔ ہمیں بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے یا رب العالمین ہماری چونچ ہی اتنی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام اور چڑیا کا واقعہ، کہ وہ چونچ میں پانی ڈال کے لاتی ہے، دوسری چڑیا اس کا مذاق کرتی ہے کہ کیا تم اتنا بڑا لاؤ جو آگ کا جلا ہوا اس کو بچاؤ گی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں کل اپنے رب کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا رب العالمین میری چونچ ہی اتنی تھی، میں نے تو اپنے مطابق کام کرنا تھا نا۔ ہم بھی اللہ کو جا کے کہہ دیں گے کہ یا رب العالمین ہماری وسعت ہی اتنی تھی نا، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کام کیا، لیکن یہ نہ ہو کہ وسعتیں تو ہماری بہت ہوں لیکن کام ہمارے کچھ نہ ہو۔ بس اسی پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں اس مشکل وقت سے سب کو نکال دے انشاءاللہ، اور میں ہوپ کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم ایک دوسرے سے خوشخبریوں کے ساتھ ملیں، سب کے بزنسز پھر سے سٹارٹ ہو جائیں، سب کی جابز پھر سے لگ جائیں، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا کر دے، جن کے گھروں میں اس وقت پرابلم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اور ہم سب خوشیوں کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کی نعمتوں کو پہچان کے، اس کو جان کے کہ یا رب العالمین تیرا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے ہم پہ، اللہ کا شکر گزار بننے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، قلیل ما تصبرون، تھوڑے ہی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لیں، جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔